बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल फाइनली GIT के सामने पेश हो गए। उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो थाना मारगला में FIR दर्ज हुई थी, उस हवाले से उनको 3 मरतबा GIT में जो है पेश होने के लिए नोटिस सर्व किए गए थे, लेकिन वो थाना मारगला में पेश नहीं हुए। उसके बाद जब पिछली पेशी पे उनकी ज़मानत कन्फर्म होनी थी, उसके हवाले से उन्होंने एक तहरीरी जो है वो जवाब जमा करवाया था अपने वकील के ज़रिए, लेकिन उसको तफ्तीशी टीम ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, जिस पर काफ़ी जरा हुई। उस जरा के बाद फिर जज ने ये फाइनली जो राजा जवाद अब्बास साहब हैं, ATC के जो जज हैं, उन्होंने कहा कि वो कोई हिदायत नामा जारी नहीं करना चाहते, लेकिन दोनों फरीकैन आपस में तय कर लें कि उन्होंने कहाँ पर पेश होना है और कैसे शामिल तफ्तीश करवाना है तफ्तीशी टीम ने साबिक वज़ीर आज़म को। क्योंकि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो वकील हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी ग्रीवेंसेस का जो है वो इजहार किया था कि थाना मरगला में उनके मौक्कल को थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी खदशात है, जिसकी वजह से वो थाना मरगला नहीं जा सकते। फाइनली फिर कल जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन G11 के दफ्तर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने GIT के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को पेश किया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब कल हमारी किसी से बात हुई आला पुलिस ज़राए से, तो उनका ये कहना था, मैंने उनसे पूछा कि इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि कल आपने साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आखिर फाइनली GIT के सामने पेश करवाया। तो उन्होंने कहा कि हमने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना था कि ये सिस्टम जो है वो सब के लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि वो सिस्टम जो है वो किसी आम आदमी के लिए जो है वो डिफरेंट हो और साबिक वज़ीर आज़म जो है वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए हमने उस सिस्टम को फॉलो करना था, उनको उस चैनल में लेके आना था। बात वैलिड भी थी, बात समझ आने वाली भी है कि साबिक वज़ीर आज़म को भी कानून की हुक्मरानी का पास रखना चाहिए। एनीवे, उसके अंदर जो गुफ्तगू क्या हुई, कैसे पेश हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो वैसे कभी मुख्तलिफ गाड़ियों में आते हैं। कल भी एक सिल्वर रंग की एक रेंज रोवर में वो आए और उनके साथ जो हैं वो फवाद चौधरी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के, वो उनके साथ थे। और उनके जो नए चीफ़ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, वो उनके हमरा थे। वो अंदर आए, मीडिया बाहर मौजूद था, वो गाड़ी उनकी अंदर गई और वहाँ पर SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में वो बाहर गए। फवाद चौधरी और शिबली फराज को बाहर ही रोक लिया गया, उनको बाहर किसी दफ्तर में बिठाया गया जो बाहर रीडर का दफ्तर होता है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अंदर मौजूद थे। अंदर कौन कौन था? अंदर SSP इन्वेस्टिगेशन फ़रत अब्बास काज़मी थे, SP जो इसके GIT के हेड है रुखसार मेहदी, वो मौजूद थे, DSP मारगला बशीर मलिक बशीर थे, साथ साथ फिर SHO मारगला थे और तफ्तीशी जो अफसर थे वो थे। सवाल जवाब क्या हुए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताते जाऊँ कि इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से क्या सवालात हुए और क्या जवाबात दिए। वो जो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि इसमें कोई गलती ना हो। जब उन्होंने पूछा, GIT खान साहब ने पूछा क्या ये दुरुस्त है, ये GIT ने जो है वो साबिक वज़ीर आज़म से पूछा कि ये दुरुस्त है कि आपने तकरीर में कहा है कि IG DIG शर्म करो, ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे। सवाल, इमरान खान साहब का जवाब था हाँ मैंने बोला था ऐसे। चले ठीक है, क्या आपको इल्म है, फिर सवाल किया गया, क्या आपको इल्म है कि आपकी इस तकरीर के बाद अफसरान के मातहत फ़ोर्स में खौफ पैदा हुआ? जवाब आया नहीं, मेरा मतलब डराना या खौफ फैलाना नहीं था। ये खान साहब का जवाब था। फिर सवाल आया कि आपकी तकरीर और मुकदमे के बाद केस के तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है, आपको मालूम है? जवाब आया खान साहब का नहीं, ये बात मेरे इल्म में नहीं है कि तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। चले, फिर सवाल आया शहबाज गिल केस ज़ेर समात है, इसका फ़ैसला अभी आना बाकी है, ये आपको मालूम है? जवाब खान साहब का जी मेरे इल्म में है। ठीक है, ये उनको मालूम था कि ये ज़ेर समात है। फिर सवाल आया कि ये बयानात दहशतगर्दी के ज़िम्रे में आते हैं, सॉरी आपके ये बयानात जो हैं वो दहशतगर्दी के ज़िम्रे में आते हैं। खान साहब ने जवाब दिया मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मेरे बयानात से दहशतगर्दी फैले या मैं दहशतगर्दी या दहशत फैलाऊँ। खान साहब ने जवाब दिया। खान साहब ने ये भी साथ उनको कहा कि ये इस किस्म की तकारीर जो हैं
یا اس قسم کے بیانات یہ مختلف جلسوں میں اور پبلک ایونٹس گیدرنگ میں نارمل سی بات ہے، اور ماضی میں بھی اس قسم کی تقاریر جو ہے ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران جو ہیں وہ مختلف سیاسی تقاریر جو ہے سیاسی جلسوں میں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے لب لباب یہی تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کا مقصد جو تھا وہ دہشت پھیلانا نہیں تھا، کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی اور قانونی کارروائی کی بات کی، انہوں نے کسی کے ساتھ ذاتی کارروائی کی بات نہیں کی۔ یہ وہ سوالات تھے جو جے آئی ٹی نے خان صاحب سے پوچھے، کوئی اتنے زیادہ خاص سوالات نہیں تھے، لیکن کیونکہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کیونکہ ان کو سسٹم میں لانا تھا، اس لیے وہ سسٹم کے تحت ان کو بٹھایا گیا ایک جے آئی ٹی کے سامنے، جس میں ایک ایس پی، ایک ڈی ایس پی، ایک سب انسپیکٹر اور ایک انسپیکٹر، وہ بٹھا کے ان کے سامنے جو ہے وہ خان صاحب بیٹھ گئے اور پھر ان کے سوالات کے جواب دے۔ شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب باہر تھے، وہ اندر موجود نہیں تھے۔ ہوا کیا، جب خان صاحب باہر آئے تو پھر خان صاحب نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی، خود کھڑے ہو کے، تمام میڈیا موجود تھا، عموماً خان صاحب ایسے موقع پہ نکل جاتے ہیں، لیکن وہ خود کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جو خان صاحب نے رویہ کہا وہ بڑا دھمکی آمیز تھا۔ خان صاحب نے اس موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کو خبردار کیا، ان کو وارن کیا، ان کو کہا، کوشنلی ان کو کہا کہ سن لو۔ پہلی جے آئی ٹی کے سامنے اپیرنس ہوئی ہے اور میں اپنی ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 26 سال میری پولیٹکس ہے، ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں بیٹھ ہر چیز، ہر ایکشن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے میں نے کیا۔ آج میں نے اپیرنس بھی اس لیے دی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ بالکل ایک مذاق ہے۔ مذاق کیوں ہے؟ ساری دنیا کے سامنے یہ مذاق ہے، کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے، تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی۔ اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کسی کو بھی یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، کس چیز کے اوپر؟ کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر، یعنی ان کو 2 دن شہباز گل کو اغوا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا، اور اس کے اوپر ہمارا صرف ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اس کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیں، یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ ملک دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ دہشت گردی کی ساری دنیا ڈیفینیشن جانتی ہے۔ تو اس کے اوپر خیر میں سوالوں کے جواب تو دے دیے ہیں، لیکن میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے، میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے، ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے، پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے، پھر سیلاب آ گیا، پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے پرامن طور پہ اپنے احتجاج کرتے ہیں۔ پیسے ہم اکٹھے کرنے لگے، ٹیلی تھون کے اوپر پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے چینلز میں بین کر دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، انہوں نے کیبلز بند کروا دی، اس کے باوجود 5 گھنٹے میں 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ کہتے تھے سیلاب کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی، اور اس وقت سیلاب کے اوپر ہی اس خوف سے کہ لوگ پیسے بہت دے دیں گے، کیونکہ ان کو تو چوروں کو تو کوئی پیسہ نہیں ملتا، اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ٹی وی پہ بھی کوریج۔ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی اور مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں کال دے رہا ہوں اسی مہینے، میں اس مہینے سے آگے نہیں جا رہا، وہ سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا چیلنج ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ خان صاحب نے اس میں دھمکی آمیز رویہ ہے حکومت کے لیے۔ انہوں نے کہا پھر پبلک جو ہے وہ پھر آپ پبلک کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور پبلک کو ایسی آپ کی نہیں سنتی۔
ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہے نا آپ کو بہت بڑا بم پھاڑنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا گفتگو ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا ہوں، 26 سال کی سیاسی کا کیریئر میں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی جو ہے وہ میں رہ کر جو ہے میں نے کام کیا ہے، جب یہ قانون کی حکمرانی اس کو میں نے تسلیم کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے یہ میرے خلاف ایک مذاق ہے، دنیا بھی ان کو مذاق سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ دہشت گردی کی ایف آئی آر بنتی ہے جو میرے پہ کی، دنیا ان پہ ہنس رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام تیار ہے، عوام کا سمندر ہوگا، جو اکثر وہ کہتے بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی تیار تھا، لیکن میں نے اس کو پوسٹ پون اس لیے کیا کہ ملک میں معاشی حالات بہت برے تھے، پھر سیلاب آ گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ، ابھی معیشت بری ہے، سیلاب بھی آ گیا ہے، پھر میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، لیکن انہوں نے میری ٹیلی تھون کو وہ جو ہے اس کی چینل ہی میرے بند کرا دیے، تو مجھے انہوں نے جو ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، تو پھر میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر نے کہا جی کہ سیف اللہ خان نیازی، سیف اللہ نیازی سینیٹر، اس کے گھر کے اوپر کل ایف آئی اے گھس گئی، پتہ نہیں کتنے 150 کیسز کر دیے ہیں۔ یہ جو ہیں جو ان کے کوارڈینیٹر بھی رہے ہیں، ان کے کافی قریب بھی ہیں، ان کے گھر پولیس ایف آئی اے کا چھاپا، ان کا سامان اٹھا کے لے گئی۔ پھر انہوں نے کہا جو مجھے پولیٹیکل فنڈنگ کر رہے تھے ان کو نوٹسز جاری ہو گئے۔ جو لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے تھے، پولیٹیکل فنڈنگ کرتے تھے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو جا کے کہا جا رہا ہے، ان کے پاس ایف آئی اے کے نوٹسز جا رہے ہیں کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی بند کریں ہمیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یوٹیوب بند کر دی۔ ان کے خلاف بھی وکٹمائزیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ پھر مطلب مختلف چیزیں تھیں۔ انہوں نے کہا شہباز گل پر تشدد ہوا اور کسٹوڈین تشدد ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، جو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں، تو ان کے خلاف اگر میں نے قانونی کارروائی کی بات کی ہے تو یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ستمبر سے آگے نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ستمبر از دا ڈیڈ لائن، اس میں وہ کال دینے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو میں نکالوں گا، پنجاب سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، آزاد کشمیر سے بھی، گلگت بلتستان سے بھی، پھر یہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر یہ 25-26 کلومیٹر کا جو اسلام آباد ہے، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ بات بھی صحیح ہے، اگر یہ ساری طرف سے 5-10 لاکھ لوگ آ گئے تو پھر یہ جو چھوٹا سا اسلام آباد ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر یہ تو قبضہ قابض ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ تو یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تو ہے، کیسے نپٹیں گے؟ پہلے کیونکہ جو 25 تاریخ کا تھا ان کا لانگ مارچ، اس میں تو پنجاب کی حکومت ان کی اپنی تھی، تو وہاں سے انہوں نے پنجاب کی اٹک سے بھی ان کو بند کر دیا، پنجاب میں ان کو بند کر دیا، یہاں سے مری سے بھی ان کو کشمیر سے بند کر دیا۔ تو پنجاب کی حکومت کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس وقت اس دھرنے کو ناکام بنانے میں یا لانگ مارچ کو ناکام بنانے میں۔ پھر یہاں اسلام آباد پولیس نے رہی صحیح کسر پوری کی۔ تو اب کیا ہوگا؟ پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے، پھر پنجاب پولیس بھی ان کے پاس ہے، پھر یہ ساتھ ہی نکر میں پنڈی ہے ایک ہی یہاں سے فرلانگ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے۔ اگر خان صاحب نے کال دے دی ستمبر میں تو کیا ہونے والا ہے؟ پھر اس کے علاوہ خان صاحب بار بار اشارہ ان قوتوں کی طرف بھی کر رہے ہیں، اور خان صاحب یہ جو بار بار امپورٹڈ حکومت کی اور اس موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب ان کو نہیں سنا رہے، خان صاحب سنا کسی اور کو رہے، اور خان صاحب کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ فارغ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ کرنا کیا ہے، اور کرنا جس نے ان کو خان صاحب سنا رہے ہیں، اور ان کو مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں، ان کو امپورٹڈ حکومت کر کے بھی بلا رہے ہیں، ان کو سازشی کر کے بھی بلا رہے ہیں، ان کو نیوٹرل کر کے بھی بلا رہے ہیں، ان کو جانور کر کے بھی بلا رہے ہیں، ان کو امریکن سازش کر کے بلا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ہی قوت کا نام ہے، جو یہ میں نے سارے آپ کو جتنے بھی بیانیے بتائے ہیں نا، خان صاحب اس کو ایک ہی قوت سمجھتے ہیں، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس میں ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ توسیع لینے ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں۔ تو اب نیا چیلنج آ گیا ہے کہ وہ توسیع اگر نہیں لیتے تو پھر نومبر سے پہلے جو ایز پر جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وزارت دفاع جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ذریعے، جی ایچ کیو ایک سمری موو کرتی ہے وزارت دفاع کو، وزارت دفاع پھر وہ پرائم منسٹر کے آفس وہ جاتی ہے، اس میں نام ہوتے ہیں، پھر پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہے جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اوبیسلی ابھی آج کل تو شہباز شریف صاحب ہے، کہ ان ناموں میں سے ان کو جو نام پسند ہے وہ نام جو ہے وہ آرمی چیف ہوگا۔ اس میں ویسے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بن جاتا ہے، اور نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوا، ماضی میں 4تھے 5ویں 11ویں نمبر تک بھی آرمی چیف بنے ہیں، تو وہ اپنی ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے، وہ اپنی من پسند ہوتا ہے جس کو آپ نے بنانا ہے۔ لیکن مقصد یہی ہے کہ آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ میں ذرائع سے بات ہوئی ہے
کہ وہ ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں مزید جو ہے وہ توسیع لینے میں، لیکن وہ یہ ضرور انٹرسٹڈ ہے کہ آرمی چیف جو آئے وہ اس میں ان کی ان پٹ ضرور شامل ہوں، اور وہ آرمی چیف وہ نہ آئے جس کو خان صاحب جو خان صاحب کا ایک گیم پلان پہلے سے بنا ہوا ہے کہ وہ جو لانا چاہتے ہیں پھر آگے 2028 والا، وہ سارا پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ جھنڈی کرا دی ہے۔ تو اب کیا آگے کیا فیوچر ہونے والا ہے؟ الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے آپ کو کل بھی اپنی ولاگ میں بتایا کہ آپ تو اکتوبر کی بات کرتے ہیں، مجھے اکتوبر سے آگے بھی سال 1.5 الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آرمی چیف اگر نیا آ بھی جاتا ہے تو پھر اگر ملک کی حالات ہیں، ملک میں سیلابی کیفیت ہے، 70% آپ کا ملک اس وقت ڈوبا پڑا ہوا ہے، معیشت آپ کی نیچے گری ہوئی ہے، ڈالر کی شدید کمی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، تو اس وقت آپ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ پھر آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے لے لیے ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط کیا موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کیسے پوری کرے گی؟ پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ کیسے پورے کرے گی؟ کیونکہ ایگریمنٹ تو موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی 6 مہینے کے لیے لگتی ہے یا سال کی لگتی ہے، تو ایکسٹینڈیبل ہے فار 6 months مور اور 1 year۔ تو مجھے تو اس آگے سال 1.5 2 سال تک الیکشن کہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ اکتوبر سے بھی آگے جائیں گے۔ آرمی چیف والا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر تک ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہ ستمبر کے آگے اکتوبر میں آرمی چیف والا معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ تمام چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تو خان صاحب سپٹمبر میں زیادہ زور دے رہے ہیں کہ سپٹمبر میں سب چیزیں کلیئر ہوں، تاکہ سارا معاملہ اسی کے اندر کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ جو پریشر بھی خان صاحب نے بلڈ کرنا ہے وہ بلڈ کر لیں۔ اس کے بعد سپٹمبر گیا تو پھر خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جلسے بھی کر کے دیکھ لیے، احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے، تقاریر بھی کر کے دیکھ لی، نیریٹو بیانی بھی بنا کے دیکھ لیے، عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن جو قوتیں ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کے پر گیلے نہیں ہو رہے۔ اس لیے اب سپٹمبر ان کے پاس ہے، یہ کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بھی 15 دن گزر گئے ہیں، 15 دن کے پاس ہے، اگر کچھ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔